अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। और नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने हाई लेवल के डेलीगेशन के साथ इस वक्त जिस सिफारती मिशन पर मौजूद हैं। सबसे पहले उन्होंने तुर्किया का दौरा किया है, उसके बाद वो ईरान तशरीफ़ ले गए और अब आज वो आज़रबाईजान मौजूद हैं और उसके बाद उनका ये जो विज़िट है ताजिकिस्तान पे ख़त्म होगा। और इस वक्त जो ओवरऑल सारी सिचुएशन है पाकिस्तान और भारत के हवाले से, जंग के हवाले से, और इस जंग के दौरान जो हमारे दोस्त ममालिक ने जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया और अपने सॉलिडारिटी जो है वो उनकी पाकिस्तान के साथ रही और बड़े खुलकर उन्होंने हिमायत की पाकिस्तान की, तो ऑब्वियसली ये एक ऐसा मौका है कि वहाँ जाकर आप एक तो अपनी जो अगली स्ट्रैटेजी है उसके हवाले से भी आगाह कर रहे हैं। अब ओवरऑल जो सारी सिचुएशन है, इंडिया जिस तरह से एक मरतबा फिर थ्रेट्स दे रहा है और वो लगता है कि बाज नहीं आने वाला, तो इस हवाले से भी एक मुकम्मल स्ट्रैटेजी की हमें ज़रूरत है। हम जो हकीकत है वो भी दुनिया को बता रहे हैं, अपने दोस्त ममालिक को भी, और दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाकर जो दूसरे ममालिक हैं उनको भी हम आगाह करेंगे कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये आप समझें कि इस मिशन का पहला हिस्सा है जिसमें विज़िट हुआ है, उसके बाद दीगर ममालिक में भी जाया जाएगा। एक तो जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके लिए आप ये भी कह सकते हैं कि एक इज़हार तशक्कुर भी है कि इन सारे मामलात में जिस तरह से उन्होंने फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए और बड़ी खुलकर पाकिस्तान की हमायत की। तुर्की और आज़रबाईजान के हवाले से हमने देखा कि इंडिया जो है इस हवाले से उसको बड़ी परेशानी भी हुई, इवन कि उन्होंने उनकी प्रोडक्ट्स और दीगर जो है वो चीज़ें उसका बायकॉट करने का भी ऐलान किया। ये तमाम तर विज़िट ओवरऑल अगर इसको देखें तो ये कितना अहम है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस पर हम कल भी गुफ्तगू कर रहे थे। ईरान के हवाले से भी हमने गुफ्तगू की कि कल जब ईरान में मौजूद थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और ईरानी सदर से मुलाकात के बाद जब मीडिया से गुफ्तगू हुई तो उसमें भी उन्होंने ये कहा कि ईरान को हम अपना दूसरा घर समझते हैं और मुझे बड़ी दिली मसरत हुई यहाँ पर आकर। और इसके अलावा जो ट्रेड वॉल्यूम है उसमें भी हम अपना इजाफा करना चाह रहे हैं, वो तुर्किया हो, चाहे ईरान हो या आज़रबाईजान हो। अब जबकि वो आज़रबाईजान में आज मौजूद हैं तो वहाँ पर भी बड़ी हाई लेवल की उनकी जो मीटिंग्स हैं वो जारी हैं। लाचीन जो है वज़ीर आज़म की आला क़यादत जब पर पहुँची तो उनका वहाँ पर जो है इस्तकबाल किया गया। तुर्किया, पाकिस्तान और आज़रबाईजान जो है एक वहाँ पर हमें ट्राइलेटरल टॉक्स जो हैं वो भी होंगी, एक कॉन्फ्रेंस होगी, उसका एजेंडा क्या होगा उस पर बात करेंगे। अभी आप ये अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं ईरान में जो उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई, उसके हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे। और ख़ास तौर पर जो ईरान का दौरा है वो उनका, और उसके बाद आज जब वो आज़रबाईजान में मौजूद हैं तो ये तीन ममालिक के दरमियान जो सफ़रीकी इजलास है इसका एजेंडा क्या है, ये बहुत अहम है। और इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब भी उनके साथ मौजूद हैं, तारिक फ़ातमी साहब मौजूद हैं, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ओवरऑल इसकी क्या सिग्निफिकेंस होगी, और पाकिस्तान के हवाले से जब बात की जाए तो ये कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा ये विज़िट। और ये जो अग्रेसिव किस्म का सिफारती मिशन हमें नज़र आ रहा है, दुनिया को हम पहले ही बावर करा चुके हैं, अपना जो बयानिया है वो दुनिया के सामने पेश कर चुके हैं। और इंडिया जो है वो हर जगह पर, चूँकि वो झूठ पर मबनी बयानिया लेकर इस वक्त पूरी दुनिया में वो भी जा रहे हैं, लेकिन उन पर यकीन कोई नहीं कर रहा है। और पाकिस्तान का बयानिया हक़ाइक़ पर मबनी है, हकीकत पर मबनी है, सच पर मबनी है, इसलिए पूरी दुनिया जो है वो उसको सुन रही है। इसके हवाले से मज़ीद गुफ्तगू भी होगी। जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद उनका इंट्रोडक्शन भी हम आपसे करवाएंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक मुझे लेना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله درست ہر وقت بار وقت ذرا سوچئے، اپنے بچے کو بچانے کے لیے آپ اپنی جان خطرے میں ڈال سکتے ہیں، لیکن اس کی زندگی کو معذوری سے بچانے کے لیے اس دستک پر دروازہ نہیں کھول سکتے۔ بچے کو پولیو کے قطرے پلوانے سے انکار عمر بھر کی معذوری بن سکتا ہے، یہاں تک کہ کسی مشکل میں اپنی جان بچانے سے مفلوج کر سکتا ہے۔ یاد رکھیے، پولیو ایک خطرناک بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں، اس لیے جب بھی پولیو ٹیم دروازہ کھٹکھٹائے اپنے 5 سال تک کے بچوں کو پولیو کے ساتھ ساتھ وٹامن اے کے قطرے ضرور پلوائیں۔ درست ہر وقت بار وقت ویلکم بیک ٹو دا شو۔ اور ہمارے جو پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، رشید صافی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب، شنیل عمار صاحبہ اور ہمایوں خان صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں۔ آپ چاروں کا بہت شکریہ۔ صافی صاحب، ہم ایران کے وزٹ کے حوالے سے کل بھی گفتگو کر رہے تھے، ذرا اس کو سم اپ کر لیتے ہیں۔ بڑا یہ اہم وزٹ تھا، اور پھر جب میڈیا ایرانی صدر سے ملاقات کے بعد پھر دونوں صدور نے میڈیا سے گفتگو بھی کی، تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بڑے پرجوش طریقے سے انہوں نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور پاکستان ایران کے ایٹمی پروگرام کی عوامی اور پرامن مقاصد کے لیے حمایت کرتا ہے۔ ایرانی صدر کا یہ کہنا تھا کہ دونوں ممالک کی مشترکہ جو سرحد ہے، کسی بھی دہشت گردانہ یا مجرمانہ سرگرمیوں کو اس پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سرحدی تعاون کو بھی ہم فروغ بڑھانے کے لیے اس پر بھی ہم کام کریں گے۔ پھر سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ ناہید۔ ایک تو ایران کے ساتھ ہمارے بہت دیرینہ اور برادرانہ تعلقات ہے، دوسرا ایران ہمارا ایک ایسا پڑوسی ملک ہے جن کے ساتھ ہم اخوت، بھائی چارے اور تجارت کے رشتے میں اور اب اسٹریٹجک معاملات میں بھی ایک دوسرے کے شانہ بشانہ رہتے ہیں۔ تو یہ وزیر اعظم صاحب کا دورہ ایران اور جو باقی ممالک، اس سے پہلی ترکی اور اب جو آذربائیجان میں ان کی موجودگی ہے، یہ اسی تسلسل کے ساتھ جو پاکستان اپنی سفارتی پالیسی، جس کو فارورڈ پالیسی کا خارجہ پالیسی کا نام دیا گیا ہے، اسی کے تحت ہے۔ اس کا صرف یہ مطلب یا مقصد نہیں تھا کہ ہم جا کے یہ جو پاکستان اور بھارت کے جو جنگی حالات تھے اس پہ ان ممالک کو آگاہ کرنے
کرنے کا ایک مقصد تو ضرور تھا، جی بالکل۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے ترکی اور ترکی کے بعد ایران کے ساتھ کئی شعبوں میں تعاون کو مزید بڑھانے کے یادداشت اور معاہدوں پہ دستخط کیے ہیں، تو یہ ہر لحاظ سے ایک کامیاب دورہ رہا تھا۔ آیت اللہ ہمنائی صاحب جو ہے ان کے ساتھ جو ان کی ملاقات وہ بہت اہم رہی، اور وزیر اعظم صاحب نے نہ صرف پاکستان کی سورنٹی کی بات کی، خود مختاری کی بات کی، بلکہ انہوں نے کل جو پریس کانفرنس کی ایرانی وزیر اعظم کے ہمراہ، انہوں نے ایران کی خود مختاری کا مکمل دفاع کیا۔ جس طرح ایران نے پاکستان کی خود مختاری کے دفاع کے عمل میں پاکستان کا ساتھ دیا، تو اب پاکستان نے بھی کل کے بلا کسی خوف کے ایران کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ تو میری نظر میں ایک بات اہم یہ رہی، اور دوسری اہم بات وزیر اعظم صاحب کا ایران میں جو ایران کے ساتھ ہمارے بائی لیٹرل تعلقات کے حوالے سے جو اہم پیش رفتیں ہوئی ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ، وزیر اعظم صاحب کا وہ پیغام کہ بھارت چاہے جو بھی رویہ اختیار کیے ہوئے ہے وہ اشتعال سے باز نہیں آ رہا، وہ جو اپنی شرارتوں کو ترک نہیں کرنے پہ آمادہ، لیکن وزیر اعظم صاحب نے بہت واشگاف انداز میں دنیا کو بتایا ایک عالمی فورم پہ کہ پاکستان اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن شرائط 3 ہے: کشمیر کا ایشو، واٹر ایشو، اور کراس بارڈر ٹیررزم اور پراکسی وار جو انڈیا ہماری سرزمین پہ کھیل رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا، اور بات چیت کے میز پہ مودی کو اور انڈین سرکار کو آنا ہوگا۔ اور اس وزٹ کا ایک اہم پہلو یہ بھی تھا کہ ہماری عسکری قیادت نے ایرانی عسکری قیادت سے 1 on 1 ملاقاتیں کی ہے، اور ہماری جو آپ نے بارڈر کا ذکر کیا، جو ہمیں بھی شکایتیں رہتی ہے، بعض اوقات ایران بھی شکایت کرتا رہتا ہے، تو وہاں پہ جو قیام امن کے لیے اگر مشترکہ کوئی حکمت عملی دونوں عسکری لیڈرشپ اگر قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، تو یقینی طور پر اس دورے کے بہت دور رس نتائج حاصل ہوں گے۔ ایک تو ہمیں ڈپلومیسی میں جو بھارت کے خلاف ہم اپنے بیانیہ قائم کرنے میں جو کامیاب ہوئے ہے اس میں ایران کا ساتھ رہے گا، اور دوسرا مستقبل میں ہماری سیکیورٹی اور معاشی تعاون میں اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ ایران میں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور پھر جو ایران میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے، اور وہاں پر بھی جو ہم سیکیورٹی کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، اور جو چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد باقر ان سے ان کی ملاقات، تو اوبویسلی ہم یہ سمجھ رہے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو سرحد کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہاں پر جو ہے تعاون کو فروغ بڑھایا جائے گا کہ دہشت گردی کے مواقع جو ہیں وہ کم سے کم کیے جا سکیں، اور اس طرف سے پینیٹریشن نہ ہو۔ دونوں ممالک کا کنسرن اس وقت نظر آتا ہے، جو سیکیورٹی کے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے یہ ملاقات بہت اہم تھی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے ناہید۔ اصل بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کی سیاسی ٹیم کے ساتھ جی فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا موجود ہونا اس میں ایک بڑی معنویت ہے، اور جہاں سے اس دورے کا آغاز ہوا ہے ترکیہ سے، اور جہاں سے ہوتے ہوئے یعنی تہران سے ہوتے ہوئے آپ آذربائیجان تک پہنچے ہیں، اور پھر آپ نے ترکمانستان بھی جانا ہے، اور اس سارے معاملات میں تاجکستان تاجکستان جی اس ساری یعنی دوروں میں اور بات چیت میں یہ بنیادی معاملہ سیاسی کوآپریشن، اقتصادی کوآپریشن کے ساتھ اسٹریٹجک کوآپریشن بھی ہے، اور اس کا تعلق آپ کو یاد ہوگا کہ جب وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد پہلی بار قاہرہ گئے میاں شہباز شریف، تو اس مرحلے پر 6 فریقی یا 3 ملکی ایک اسٹریٹجک کونسل ایک بن گئی تھی ان اناؤنسڈ، جس میں پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان شامل تھے۔ اس کونسل کے بڑے طے شدہ مقاصد تھے اس خطے کے درمیان باہمی تعاون کے، جو اقتصادی بھی ہے اور اسٹریٹجک بھی ہے۔ اس لیے عاصم منیر فیلڈ مارشل صاحب کا اس دورے میں شمولیت غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، اور اس کے اثرات ہمیں جنگ کے موقع پہ بھی دکھائی دے دیے، اور ابھی جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ انڈیا، اور ابھی صافی صاحب نے بھی کہا کہ مودی صاحب باز نہیں آ رہے ہیں، اور وہ بڑی نامعقول طرز عمل انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرہ موجود ہے۔ لہٰذا
ان موضوعات پر صلاح مشورہ اور اسٹریٹجی کی تیاری یہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. تو اس میں جہاں سیاسی رابطوں کی ضرورت ہے وہاں عسکری رابطوں کی بھی ضرورت ہے اور یہی رابطے ہو رہے ہیں. اب آپ اگر اجازت دیں تو میں یہ جو ایک اسٹریٹجک کونسل سہ ملکی اسٹریٹجک کونسل کا اجلاس لاچین میں ہو رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس میں چند جملے. میں یہ چاہ رہی تھی کہ پہلے ہم ایران کو سم اپ کر لیں اور اچھا، پھر ایران یہ ساری ہی جو بات. ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ ہم تو بات ایران کر کا لیتے ہیں. ایک جو آذربائیجان بہت بڑا مسئلہ ہے جی. اس میں انڈیا کا بڑا کردار ہے. ایران میں اس نے ایک زمانے میں موقع پا کے قدم جمائے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کلبھوشن یادیو تھا یہ بھی اسی کی ایک پروڈکٹ تھی اس طرز عمل کی. اور اس کے علاوہ جو پاکستان سے BLA کے ٹیررسٹ ہیں وہ بھی ایران میں جا کے انہوں نے اپنے فٹ پرنٹس بنائے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک حملہ یہاں ہوا تھا اور جوابی ایک یہاں سے بھی ہوا تھا. اس میں جو لوگ مارے گئے تھے وہ وہی ٹیررسٹ تھے جو یہاں سے ایران میں جا کر پھر ہمارے مزدوروں پر اور وہ جو لوگ زائرین ہیں ادھر جا رہے ہوتے ہیں ان پہ حملے کرتے ہیں. تو اس سچویشن کو ڈسکس کر کے اس کا کلا کرنا مقصود ہے. اور اس خطے سے اس وقت جو بنیادی یوں سمجھیے کہ فکر مندی ہے اور اس کے لیے حکمت عملی طے ہو رہی ہے. یہ چاہے کہ جو ابھی چین میں ملاقات ہوئی ہے پاکستان چین اور افغانستان کی وزراء خارجہ کی اور چاہے اس وقت جو تہران میں ملاقات ہو رہی ہے وہ ہے ٹیررزم کا خاتمہ. بالکل. تو ٹیررزم کا جو اس طرف سے انفلو ہے اس کو ختم کرنے کے سلسلے میں پاکستان اور تہران کا ایران کا اسٹریٹجک تعاون غیر معمولی طور پر اہمیت رکھتا ہے. اور اس مرحلے پر جو چیزیں طے ہوگی اس میں بنیادی کردار فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا ہوگا. تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے شنیلا، ہم کوئکلی اس کو سم اپ کر لیتے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے جب وہاں پر گفتگو کی ہے جس طرح میں نے کہا بڑی گرم جوشی کا اظہار کیا، ان کا دلی مسرت ہوئی، ایران ہمارا دوسرا گھر ہے اور ہمارے اور ایران کے ساتھ جو اوبویسلی تعلقات ہیں بہت پرانے تاریخی تعلقات ہیں، مذہبی طور پر بھی بہت قربت ہے. اس کے علاوہ جو ایک عالمی مسائل ہیں اس میں بھی جو اسلامک ممالک کے حوالے سے خاص طور پر ہمارا سٹانس جو ہے وہ سیم ہے. اسی کے کانٹیکس میں دیکھیں تو غزہ کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی اور وہاں پر جاری ظلم کی ایک مرتبہ پھر انہوں نے مذمت کی، کہا کہ 50,000 سے زائد مسلمان جو ہیں وہ اس میں شہید کیے جا چکے ہیں. اور پھر ایک مرتبہ انہوں نے اپنا مطالبہ دہرایا کہ عالمی برادری اس پر کام کرے اور اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے. بہت شکریہ ناہید. دیکھیں جو ایران ہے اس کے انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، جیسے باہر کی جو بندرگاہ بن رہی تھی سی پیک کے مقابلے میں تو اس کے ساتھ انڈیا شامل تھا. لیکن ابھی جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں اس میں جس نے ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور اب وزیر اعظم وہاں پہ گئے تو اگر ہم ایران کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، آذربائیجان اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر کریں تو ایک خطے میں ہم اپنی طاقت اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں. تو اگر جو غزہ کا آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان اور ایران کا ایک ہی جیسا اس کے اوپر موقف ہے اور ایران بھی یہی کہہ رہا ہے اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ غزہ کے اوپر جو فلسطین ہے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، تو وہ کون کر رہا ہے؟ وہ نیتن یاہو کر رہا ہے. نیتن یاہو کون ہے؟ وہ واحد شخص ہے جس نے اس سارے مسئلے میں انڈیا کو سپورٹ کیا تھا. تو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں نیتن یاہو میں اور مودی میں ایک ہی جیسی مماثلت نظر آتی ہے. تو مودی جو ہے وہ بھی گجرات کا قصائی ہے. مودی کے اوپر بھی امریکہ کے اندر پابندی لگی ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنے گجرات میں جس طرح اس نے قتل و غارت گری کی وہی نیتن یاہو یہ ساری چیز کر رہا ہے. جس طرح وہاں پہ اقلیتوں کا جینا حرام کیا ہوا مودی نے اور اب جس طرح وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے، جس طرح وہ دہشت گردی کو دوسرے ملکوں کے اندر ایکسپورٹ کر رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان نے ایران کے سامنے رکھی بھی ہوں گی کہ دیکھیں اگر ہمارا غزہ کے اوپر یہ موقف ہے، اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اتنا ظلم و ستم ڈھا رہا ہے تو اسرائیل کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ انڈیا کو. اور انڈیا کا جو لیڈر ہے وہاں پہ وزیر اعظم ہے مودی، اس میں اور نیتن یاہو میں کتنی آپس میں مماثلت ہے. تو یہ دورہ بہت اہم اس حساب سے ہے کہ ہم اپنا موقف بھی وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، ہم ان کو ریلائز بھی کروا رہے ہیں. اگر وہ انڈیا کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں اس کو چھوڑ کے پاکستان کی طرف زیادہ آتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ بہتری جو ہے وہ ہوگی. پھر جس طرح فیلڈ مارشل وہاں پہ موجود ہے اور یہ بات ہو رہی ہے کہ دفاعی تعاون ہوگا، مشترکہ طور پر سرحد کو سیکورٹی کے لیے کام ہوگا، تو یہ ساری چیزیں آگے جا کے پاکستان کے لیے اس طرح بہتری آئیں گی کہ دہشت گردی کا جو ہے نا کنٹرول ہوگا. بلوچستان کے اندر دہشت گردی ختم ہوگی، ادھر کے پی کے اندر جو ہے دہشت گردی وہ ختم ہوگی. اچھا
ہمایوں صاحب اسی چیز کو میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ بھی مزید اس پہ بات کر لیں کہ یہ ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے جو ہم اپنے بارڈر کو سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں، جو تعاون بڑھانا چاہ رہے ہیں تاکہ اس قسم کی پینیٹریشن نہ ہو، اور پاکستان میں جس طرح سے بلوچستان اور کے پی کے حالات ہمارے سامنے ہیں، اور اب انڈیا اس وقت جس طرح سے تل ملا رہا ہے اور اپنی کوششیں کر رہا ہے کہ جنگ تو وہ نہیں جیت پایا لیکن اس قسم کے بزدلانہ کاروائیاں جو ہے وہ پاکستان میں کرے، اس کو روکنے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جی ناہید، یہ وزٹ بیسیکلی گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ڈپلومیٹک، پولیٹیکل اور ملٹری اسٹریٹجی پچھلے چند سالوں سے چل رہی ہے اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ آپ دیکھیں دنیا میں جو اس وقت جیو پولیٹیکل چینجز ہو رہی ہیں، پچھلے سال چائنا نے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک بہت بڑا رپروچمہ کروایا۔ اب چائنا ہمارا وہ دوست ہے جو تمام اس خطے میں جس کی بیلٹ اینڈ روڈ اینڈ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے۔ چند دن پہلے ہمارا جو چائنا کے اندر ہی فارن منسٹرز کا وزٹ ہوا، ہم نے سی پیک کو ایکسٹینڈ کرنے کی بات کی۔ اب یہ جو اگر آپ اس وزٹ کو ایک اس طرح سے دیکھیں کہ پرائم منسٹر، آرمی چیف اور باقی جو ہمارے سینئر وزراء گئے ہیں، وہ ایک عذرائے تشکر کے طور پہ بھی اپنے ان دوستوں میں جنہوں نے اس پورے کرائسس میں ہمارے ساتھ دیا، لیکن پاکستان نے اپنی جو خطے کے اندر پالیسی تھی جس میں کنیکٹیوٹی ہے، ریجنل کوآپریشن ہے، جس طرح بھی شنیلے نے کہا کہ بارڈر مینجمنٹ جو بڑا اہم ہے، ہمارا بلوچستان کا پورا بارڈر اور افغانستان کا بارڈر، اس کو ہم نے جو سیکیور کرنا ہے۔ اب اس خطے میں یہ پالیسی آپ کو بتا رہی ہے کہ پاکستان کا ویژن یہ ہے کہ ہم اپنے دوست ممالک کو قریب کریں۔ دیکھیں ایران ای سی او کا بھی حصہ ہے، ایران ایس سی او کا بھی حصہ ہے، ایران ہمارا ادروائز بھی بہت بڑا، رشید صاحب نے اس طرح کہا کہ ہسٹوریکل بہت بڑا ایلائی رہا، چھوٹے موٹے مسائل ہمارے بارڈر پہ لگے رہتے ہیں۔ فوکس یہ ہے کہ بارڈر کو جو ہے تجارت کی اس کے اندر کیا جائے۔ آپ نے جو سی پیک کے ساتھ جو اپنا انفراسٹرکچر بنا لیا اس کو جو ہے کنیکٹ کیا جائے۔ انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے، there is no doubt، لیکن آپ دیکھیں 2021 میں چائنا نے $400 بلین کا اسٹریٹجک پارٹنرشپ اگریمنٹ کیا ایران کے ساتھ، بالکل انرجی، بینکنگ، ٹرانسپورٹیشن، ہم بھی اسی چیز کا حصہ ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ کے اس کے۔ اگر یہ خطہ پورا اس چیز کے اندر کنیکٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو ہسٹوریکلی، کلچرلی اور پولیٹیکلی اتنے کلوز ہیں ایک دوسرے کے، تو میرا خیال ہے یہ اس فارن پالیسی کا بھی ایک مینیفیسٹیشن ہے، اور دوسرا پاکستان کی دور رس سوچ بھی ہے کہ خطے کے جو قریب کے ممالک ہیں، دیکھیں ہم ساؤتھ ایشیا میں سب سے کم انٹیگریٹڈ ہیں ان ٹرمز آف ٹریڈ بیکاز آف انڈیا، 5% سے بھی کم، تقریباً 2.3%۔ اب ہم ویسٹ ایشیا اور سینٹرل ایشیا کو ملانے کی بات کریں اور ان میں یہ ممالک بہت اہم ہیں، اور ہماری سعودی عربیہ کے ساتھ بھی بہت اچھی دوستی ہے، ایران کے ساتھ بھی ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ ایک ایسی کمپریہنسو پالیسی کی طرف پاکستان جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے 4-5 سالوں میں آپ کو جو ساؤتھ ویسٹ اور ایسٹ ایشیا کی جو پالیسی ہوگی پاکستان، اس میں آپ کو ایک پلر کے طور پہ نظر آئے گا۔ اوکے، اچھا صافی صاحب، یہ ایک کمپریہنسو پالیسی کی بات جس طرح سے ہمایوں صاحب نے کی ہے، پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان میں جو سفریقی اجلاس ہے اس میں بھی ایک بڑی کمپریہنسو ہمیں پالیسی نظر آ رہی ہے۔ ذرا اس کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ اپنی رائے دیجیے گا کہ وہاں پر ترکیہ کے صدر موجود ہوں گے، رجب طیب اردگان ہوں گے، ظاہر آذربائیجان کے صدر وزیر شہباز شریف صاحب، کچھ ایجنڈا اور جو چیزیں ہیں وہ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں ناہید، یہ جو ابھی جس ملک میں وزیر اعظم صاحب موجود ہے آذربائیجان میں، اور اس کے بعد جب وہ تاجکستان تشریف لے کے جائیں گے تو یہ ہسٹوریکلی سلک روٹ کے ہی میں شامل ایک ایسے ممالک ہے کہ جو نہ صرف ہمارے لیے ایک اسٹریٹجک اہمیت ہے ان ملکوں کی، بلکہ جو ہمایوں صاحب کہہ رہے تھے کہ چین کا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے ان ممالکوں کے بیچ میں اس کا گہرا تعلق ہے۔ چین نے دیکھے اپنے اس پہ جو انحصار کرتے ہوئے اپنی ہی زور بازو پہ دنیا کی لاکھ کوششوں کے باوجود، امریکہ کی بڑی تبدیلیوں کے باوجود، نہ صرف انہوں نے ٹرمپ کے ٹیرف وار کا مقابلہ کیا بلکہ دنیا کے سامنے اپنی معیشت اور میڈین چائنا کا جو ایک ٹریڈ مارک ہے اس کی اہمیت اور افادیت کو بھی منوایا ہے۔ اس کی وجہ یہی رہی کہ شی جی پنگ نے بجائے یہ کہ امریکہ جیسے دور پار کے ملک کے ساتھ لڑائی لڑنے کی بجائے انہوں نے اپنے پڑوسی اور ان خطوں پہ زیادہ توجہ دی۔ مثال کے طور پر انہوں نے افریقہ تک اپنی منڈیوں کو توسیع دی، پھر آذربائیجان جیسے ملکوں تک اس کی توسیع دی، پھر رشیا کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوئے، پھر انہوں نے ترکی کو جو ہے ایک مرکزی طور پر اپنا ایک معاشی اور تجارتی ہب بنایا، اور پاکستان کے ساتھ تو چین کا تعلق ہے ہی۔ تو اس دورے کے سگنیفیکنس کو ہم اس تناظر میں صرف نہ دیکھیں
کہ آرمی چیف اور جو ہماری وزیر اعظم ہے وہ صرف اپنی فتح کی جشن منانے کے لیے ان ممالک میں گئے ہیں، بجا طور پر وہ ایک مفخر انداز میں اور فخر کے ساتھ ان ممالک کا دورہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان ممالک کی جو علاقائی اہمیت ہے، ان ممالک کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے، ان جو ممالک ہے ان کی جو معاشی اہمیت ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ آذربائیجان پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون اور دفاعی تجارت کے لیے بہت زیادہ پراعتماد بھی ہے اور ان کی شدید خواہش بھی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ایروناٹیکل انجینئرنگ میں اور ایروناٹیکل ٹیکنالوجی میں آلریڈی آذربائیجان اور پاکستان کے کئی معاہدے موجود ہیں، اور مستقبل قریب میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مزید اس قسم کے معاہدے ہوں گے، اور تاجکستان بھی ظاہر ہے ایک بہت اہم ملک ہے اس خطے کا، پاکستان کے بہت دیرینہ اور اچھے تعلقات ہیں اس ملک کے ساتھ، تو کاسا 1000 ہو، پھر ٹائپی کا منصوبہ ہو، یا پھر سی پیک کا ایکسٹینشن ٹو افغانستان ہو، یہ دورہ جو ہے بہت ہمہ جہتی ہے، اور اس کے نتائج انشاءاللہ ہمیں بہت جلد اچھے نتائج سامنے ہمارے نظر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ یہ ٹرائلیٹرل جو ٹاکس ہیں ان کے حوالے سے کچھ ہمیں بتائیے گا، اس کا ایجنڈا کیا ہے اور یہ اسٹریٹجک امپورٹنس کیا ہے، کتنے سگنیفیکنس ہے اس کی؟ دیکھیے، ابھی ہمارے دوست کہہ رہے تھے ہمایوں صاحب کہ بنیادی بات تو صافی صاحب کہہ دیتے ہیں، پھر ہمارے لیے کیا بہتا ہے، تو اصل بات وہی ہے، ہم آپ سے مزید اس کی ایکسٹینشن ہی ہم کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ ٹھیک، دیکھیے، یہ کانسیپٹ پیش کیا رجب طیب ایردوان نے، اور یہ میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا کہ قاہرہ کے دورے کے موقع پر یہ بات ہوئی، اور انہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ پاکستان ترکیہ اور آذربائیجان کے درمیان ایک اسٹریٹجک الائنس بننا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کی پہلی میٹنگ وہیں قاہرہ بھی ہوئی۔ دوسری میٹنگ جب ابھی رجب طیب ایردوان اسلام آباد کچھ عرصہ پہلے تشریف لائے، تو اس میں بہت ساری اہم فیصلے ہوئے، اور ان اہم فیصلوں کے بعد وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف باکو تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے ان کو اعتماد میں لیا کہ یہ فیصلے کر لیے گئے ہیں، اور اب ہم اگلی میٹنگ کا انتظار کر رہے ہیں جو آذربائیجان میں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے تحت کیا کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کے تحت مجھے ایک جملہ یاد آ رہا ہے صدر ممنون حسین مرحوم کا، انہوں نے مارچ 2015 میں دورہ کیا تھا باکو کا، اور اس دورے کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں، یہ دیکھیے تقریباً 10 سال پرانی بات ہے، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جیسے ترکی کے ساتھ یک جان دو قالب کا رشتہ ہے ہمارا، بالکل وہی رشتہ ظہور میں آ رہا ہے آذربائیجان کے ساتھ۔ اوکے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یعنی ٹائم تھوڑا سا ہی گزرا ہے کہ اس کے بعد وہ اعتماد کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اس دورے کا میں گواہ ہوں، اس دورے میں بے شمار اسٹریٹجک موضوعات پہ ڈسکشنز ہوئے، اور اس میں باہمی حکمت عملی طے کی گئی، اس علاقے کو ٹیررزم سے بھی پاک کرنے کے لیے اور اقتصادیات کو فروغ دینے کے لیے بھی۔ اس مرحلے پر یہ ممکن نہیں تھا، ہمارا باکو کے ساتھ کوئی براہ راست رابطہ نہیں تھا، تو ترکی سے درخواست کی گئی کہ وہ ایسی فلائٹ شروع کرے جو یعنی ان کا طریقہ کار آپ کو معلوم ہے کہ اگر پاکستان سے کہیں اور جانا ہے تو وایا استنبول جائیں گے، لیکن لاہور سے فلائٹ شروع ہوئی جو باکو جایا کرتی تھی، استنبول بعد میں جاتی تھی، تو اس طرح سے رشتے طے ہوئے۔ تو اب جو ہے یہ رشتے اقتصادی بھی ہیں، اسٹریٹجک بھی ہیں، اور ان کو زمینی راستوں سے ملانے کے لیے ایک مڈل کوریڈور کے تحت ملانے کے منصوبے پر بھی کام کیا جا رہا ہے۔ یہ مڈل کوریڈور جو ہے سسٹر روڈ ہوگی آپ کے سی پیک کی اور روڈ اینڈ بیلٹ کی۔ اوکے، ٹھیک ہے شنیلا، جی معاشی اور دفاعی جس تعاون کی ہم بات کر رہے ہیں، ذرا آپ اس پہ اپنی رائے دے دیجیے گا کہ اس پر ہم کتنا آگے بڑھ چکے ہیں، مزید چیزیں بھی جو ہیں وہ اس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ بات یہ ناہید کہ یہ تو جب PDM-1 کی گورنمنٹ آئی تھی تبھی سے اس کے اوپر کام شروع ہو گیا کہ ملک میں اکانومی کو بہتر کرنا ہے، ریجنل کنیکٹیویٹی کی طرف جانا ہے، ملک کے اندر انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے،
اور اس پہ کام ہو رہا تھا، درمیان میں یہ ایک انسیڈنٹ آ گیا. تو اس انسیڈنٹ کے بعد جو وزیر اعظم جو جا رہے ہیں تو ان کا مقصد جا کے بتانا ان کو یہی ہے کہ بھئی ہمارا خطہ سکیور ہے، اب ہم اس کو مزید سکیور کریں گے اپنے ملک کو، آپ انویسٹمنٹ جو ہے اس میں لے کے آئے. کیونکہ جو ترکی ہے اس کے ساتھ آلریڈی بات چیت چل رہی تھی، ان کے بزنس وقت یہاں پہ آیا تھا، طیب اردگان خود یہاں پہ آئے ہیں، ہمارے وزیر اعظم کئی دفعہ وہاں پہ گئے ہیں، آذربائیجان کے کتنے زیادہ جا کے دورے کیے گئے. تو اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ ایک خطے کے اندر ہم آپس میں کنیکٹ ہوتے جائیں اور خطے کے اندر آپس میں تجارت بڑھاتے جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹیویٹی ہماری رہے. اب جیسے آذربائیجان کے ساتھ ہمارا ایک دفاعی معاہدہ ہونے جا رہا ہے کہ وہ پاکستان سے وہ جو ہے JF تھنڈر خریدیں گے، 4.5 ارب ڈالر کی جو ہے یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ سائن ہونا ہے. تو وہ ساری چیزیں یہی ہے کہ ملک کے اندر معاشی طور پہ سرگرمی بہتر ہو، کیونکہ اگر ہم نے ایک مقابلہ تو کر لیا دفاعی طور پہ انڈیا کے ساتھ کہ ہم ان سے سٹرونگ ہیں، ہم نے ان کا مقابلہ، لیکن ہم نے معیشت میں بھی ان کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے اپنے ملک کی اکانومی کو بھی سٹرونگ کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ کی اکانومی سٹرونگ ہوگی تو پھر آپ کا دفاع اور زیادہ سٹرونگ ہوگا، اور اگر آپ نے اپنی دفاع کو مزید بہتر بنایا تو آپ کے ملک کے اندر ریونیو بہتر ہونا چاہیے. اس کے لیے بھی یہ تمام میٹنگز تعلقات بہت زیادہ ضروری ہیں. کہ آپ اس کنیکٹیویٹی کو کیسے دیکھ رہے ہیں ہمایوں صاحب، اور فیوچر میں اس کے کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں خطے کے یہ ممالک جن کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، جس میں ترکیہ شامل ہے، آذربائیجان ہے، اس کے علاوہ سعودی عربیہ، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، اس کے علاوہ جو ہمارے ایران بہت اہم ملک. اگر آپ اس آرک کو دیکھیں، یہ سارے وہ ممالک ہیں، ایک تو OIC کا حصہ ہیں اور دوسرے یہ وہ ممالک ہیں جو میجورٹی جن کی اگر فارن پالیسی کے اوپر دیکھیں تو کشمیر پہ بھی بڑی اوپن پالیسی ہے، پاکستان کے حق میں غزہ کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں، مختلف موقعوں پہ ایران کے اوپر بھی آج بات ہوئی، ملٹری ٹیکنالوجی کے اوپر بھی دیکھیں تو یہ وہ ممالک ہیں جو ایسٹ اور ویسٹ دونوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ہم ٹرکی کی بات جب ہم کرتے ہیں تو ان کے جو تعلقات امریکہ کے ساتھ، اور ہمیں ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن میں ہمیشہ ان کی طرف سے بڑی ہیلپ ملی. ایران دنیا کی ایک بڑی جو ہے ملٹری پاور ہے، اس کی آپ ڈرون ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں. اس کے علاوہ آذربائیجان کا بھی جو شلینا نے ذکر کیا کہ ہم نے JF-17 کا 2024 میں جو ہے ایگریمنٹ کیا تھا، جن 17 جہازوں کا اب ہمارے پاس اور ڈیمانڈ کی بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ آنے والے ہیں. اب یہ سارے وہ ملک ہیں جو بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ ہیں اور وہ انٹیگریٹ ہو کے کنیکٹیوٹی اور انٹر بارڈر ٹریڈ کے اوپر بات کر رہے ہیں. انڈیا کو چھوڑ کے خطے میں سارے وہ ممالک ہیں جو بات کر رہے ہیں کہ تجارت کو توسیع دی جائے، کنیکٹیوٹی کو توسیع دی جائے، ہیومن رائٹس کے اوپر بات کی جائے، کلیکٹیو جو ہے نا جو کوآپریشن ہے اس کے اوپر بات کی جائے، ہیومن سیکیورٹی کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک ایسا اچھا نیکسس بن رہا ہے جس میں مسلمان ممالک بھی اور باقی جو دوسرے ممالک ہیں خطے کے، وہ بھی اس چیز کا حصہ بن رہے ہیں کہ ہم نے ٹریڈ کے اوپر توجہ دینی ہے، ہم نے لڑائی نہیں کرنی. بالکل ایسے ہی آپ انڈیا کا ذکر کر رہی ہیں، کوئی اکانومی جو ہے نا ایک ہوا بنا ہوا ہے، 80 کروڑ لوگوں کو 2 وقت کا وہ کھانا دیتے ہیں. آپ اگر 1.4 بلین کی بات، یہ 80 کروڑ کی میں بات کر رہا ہوں، باقی 80 کروڑ وہ ہے جو 5,000 روپے مہینہ کماتا ہے. یہ اس کا کہنا ہے، اس نے ہوا بنایا ہوا ہے کہ 5 ٹریلین GDP ہے. یہ ٹریلین GDP نہیں. اگر آپ ان کے بہت سارے فگرز کو دیکھیں، جس طرح وہاں پہ غربت اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کم ہونا شروع ہو چکی ہے، ڈومیسٹک جو ان کی سیونگ تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے اپنی غلط پالیسیز کی وجہ سے یہ اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو جو ہے نا کنویں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور ہمیں خوشی ہونی چاہیے، جاتے ہیں تو جائیں. ہمیں اپنی جو ہے جو اپنے دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ توجہ دینی چاہیے اور خطے کو کنیکٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور بھارت سے اس وقت جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں جس سے محسوس ہو رہا ہے کہ خطے میں کشیدگی جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر بڑھ رہی ہے. سیز فائر کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھ رہا اور بڑے غیر ذمہ دارانہ قسم کے بیانات آ رہے ہیں، خاص طور پر ان کے وزیر اعظم کی جانب سے. جس قسم کی زبان وہ کر رہے ہیں یقیناً وہ ان کو زیب نہیں دیتی ہے. انہوں نے گجرات میں جب خطاب کیا تو اس پہ کہا ہے کہ پاکستانی عوام کو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سکھ چین کی زندگی جیو، روٹی کھاؤ، ورنہ میری گولی تو ہے ہی. مطلب اس قسم کے بیانات دینا اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے ایئر بیسز جو ہیں وہ ابھی تک ICU میں ہے. وہ نوجوانوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ عملی اقدامات کریں، ان کو پرووک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پاکستان کے نوجوان ہیں. ہماری دفتر خارجہ کی طرف سے بھی فوری طور پر اس کو رسپونڈ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایٹمی ریاست کے سربراہ کو ایسی زبان زیب نہیں دیتی ہے. ان کے بیانات میں نفرت انگیزی جو ہے وہ نہ صرف باعث تشویش ہے بلکہ خطے میں مزید غیر یقینی کی صورتحال اس سے پیدا ہو سکتی ہے. اس قسم کے بیانات ہم یہ سب جانتے ہیں کہ کیوں دیے جا رہے ہیں. جس قدر ناکامی اور جو ہزیمت اٹھائی ہے بھارت نے، اب اس کے بعد یہی ایک چیز رہ گئی ہے جو وہ کر سکتے ہیں. اور وہ اشتعال انگیزی کے جو بیانات ہیں، اسے صاف محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اپنے ہوش و حواس اس وقت کھو بیٹھے ہیں. صافی صاحب، یور اوپینین سر آن اٹ.
مودی کی جو سیاست ہے وہ نفرت، تعصب، جنگ، جدل، شدت پسندی، ان تمام منفی چیزوں کے امتزاج سے جنم لے چکی ہے۔ ان کا آغاز سیاست ہی میں RSS کو جوائن کرنا اور پھر اس کے بعد BJP کے جس انداز سے اس نے ایک کریہ چہرہ دنیا کے سامنے وہ لا کھڑا کرنے میں جو ان کا کردار ہے وہ تاریخ بدترین الفاظ میں اس کو یاد رکھے گی۔ اب وہ جو ان کے یہ جو دھمکیاں ہے اور خصوصاً پاکستانی عوام کو مخاطب کر رہے ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے کہ بھارتی عوام مودی کو نہیں سننا چاہتی، اس لیے وہ ڈوبتے کو تنکا کا سہارا، لیکن ہماری افواج پاکستان اور کے ساتھ ہماری عوام کی جو دلی محبت ہے وہ آپ نے یہ مئی کے آغاز سے لے کر تاحال ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح والہانہ انداز میں پاکستانی فوج اور عوام ایک پیج پہ ہے، کم از کم بھارت کے خلاف جو بھی اقدام ہماری حکومت، ریاست یا فوج اٹھاتی ہے عوام فوج سے آگی رہتی ہے۔ آپ نے وہ ویڈیو تمام چیزیں دیکھی ہے، تو میرے خیال میں مودی کی اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ ان کی خواص باختگی اور ان کی جو ذہنی پسماندگی ہے اس کا مظہر ہے، لہٰذا ہمیں ان کو کوئی اہمیت اب نہیں دینی چاہیے، پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، اور ہمیں جو ہم نے عسکری برتری بھارت پہ حاصل کر لی ہے اب وقت آ چکا ہے کہ شنیلا نے جس طرح انہوں نے فرمایا کہ اب ہم معیشت، ٹیکنالوجی اور ترقی کے میدان میں بھی بھارت کو اگر ہم پچاڑ دیں تو پھر بھارت کے پاس کہنے کے لیے بھی کچھ نہیں رہے گا، اور مودی کی سرکار اور کرسی ویسی بھی جانے والی ہے، ان سے دنیا کو جلدی نجات مل جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب بڑے دعوے کیے جاتے تھے بھارت کی جانب سے، اور جو دھمکیاں دی جاتی تھی ہمیشہ وہ خطے میں اپنی ایک جو پوزیشن ہے وہ ہیجمنی دیکھتے تھے کہ شاید ہم ہی جو ہیں وہ اس خطے کے تانے دار ہیں، لیکن اس کی کلئی کھل گئی جب جنگ ہوئی تو ساری حقیقت سامنے آ گئی۔ اب وہ معیشت کی بات کرتے ہیں کہ دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے۔ ابھی ہمایوں صاحب نے جس طرح سے ذکر کیا کہ ان کی FDI کے حوالے سے کہ وہ فار ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے، ان کے جو لوکل ریزروز ہیں وہاں پہ ڈومیسٹک وہ کم ہو رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو اس وقت عوامی سطح پر ان کو درپیش ہیں، لیکن اپنے عوام کی بجائے وہ پاکستانی عوام کو اس وقت دھمکیاں دینا جو ہے وہ مناسب سمجھ رہے ہیں، لیکن اپنے کام جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان جیسے صافی صاحب نے کہا پاکستان کو چاہیے کہ آگے بڑھ گئے، ہم آگے بڑھ چکے ہیں، ہم اب آگے مزید اپنی معیشت کو مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی درست۔ دیکھیے مودی کی دھمکی سے بات شروع کرتے ہیں کیونکہ ان کی بات کا آغاز بھی یہیں سے ہوا۔ مودی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ یک رخا اور غیر متوازن آدمی ہے۔ کیسے یک رخا ہے کہ صرف وہ ہندوتوا کی بات کرتا ہے اور ہندوستان کو صرف ہندوؤں کے لیے مخصوص قرار دیتا ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا وہاں جو غیر ہندو ہیں یا وہ لوگ جو اس کی RSS کے فلسفے پہ یقین نہیں رکھتے وہ خود کو آئسولیٹڈ اور اجنبی محسوس کرتے ہیں مودی کے ہندوستان میں۔ تو ایک پہلو اس کا یہ ہے۔ دوسرا اس کا یک رخا پن کیا ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ گجرات میں مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلنے کے بعد اس شخص نے کیا الفاظ بولے تھے؟ اس نے کہا تھا کہ اگر گاڑی کے نیچے کوئی کتے بلے آ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی ہوش و حواس میں کوئی انسان ایسی بات کر سکتا ہے؟ تو اس وقت بالکل اسی مائنڈ سیٹ میں ہے، اور یہ کیفیت جنگ میں ہزیمت اور شکست کے بعد اس کی پیدا ہوئی ہے۔ جنگ میں ہزیمت اور شکست ایک ہے، اور دوسری خود بھارت کے جو سوچنے سمجھنے والے طبقات ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس نے بھارت، اس کے اتحاد، اس کے آئین اور اس کی جمہوریت کو خطرے میں ڈال دیا ہے، تو لہٰذا اب وہ بھی اپنی صفیں مرتب کر رہے ہیں۔ یہ اس صورتحال میں مودی خطرے میں محسوس کرتا ہے خود کو، اور خطرے میں محسوس کرنے کے بعد اس کے لیے نہایت آسان ہے کہ وہ کبھی بکواس کرے پاکستان کے عوام کو مخاطب کر کے کہ تم اپنی حکومت کے خلاف بغاوت کر دو، کبھی وہ یہ بکواس کرے کہ تم ہماری گولی کے نشانے پر ہو۔ تو آج عرفان صدیقی صاحب نے درست کہا ہے، تمہاری گولی کے جواب میں ہمارے پاس پھر گولا ہے، تمہیں برداشت کرنا۔ پھر اس کو ٹھیک ہے شنیلا، اسی پہ میں چاہوں گی کہ پاکستانی عوام کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی عوام جو ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، آپ کو جس طرح سے گالیاں پڑ رہی ہیں، تو اب آپ نے اس پاگل پن کا مظاہرہ اسی طرح سے کرنا ہے جو آپ کر رہے ہیں؟
बात ये नाहिद के जो मोदी है ना वो अपने आप को बॉलीवुड का कोई हीरो समझ के ना तो एक घटिया किस्म का डायलॉग बोलने की कोशिश कर रहा है, और उसकी वजह ये कि वो हेडलाइन चेंज करना चाह रहा है। हेडलाइन क्यों चेंज करना चाह रहा है? क्योंकि अपने मुल्क के अंदर जो है ना उसको मुखालफत बर्दाश्त करनी पड़ रही है। उसने बैरूनी तौर पे भी हजीमत उठाई है, अंदरूनी तौर पे भी उठा रहा है, क्योंकि उसके अपने मुल्क में लोग निकल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, रैलियां निकाले जिसमें कह रहे हैं कि हमें जंग नहीं चाहिए, आप जंग का खात्मा करें, आप पाकिस्तान के साथ बैठे उनके साथ मुज़ाकरात करें। उन रैलियों के ऊपर भी इनके हिंदुत्व के जो लोग हैं उन्होंने अटैक किया है। तो उसको नजर आ रहा है कि मेरी जो ये पॉलिसी थी या मैं जो हमेशा ये फॉल्स फ्लैग करता था ये फ्लॉप हो चुका है। वो लोकसभा में नहीं जा रहा कि वहां पे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। उनके अपने जो मिनिस्टर्स हैं वो जो बैरूनी मीडिया के ऊपर जा रहे हैं तो उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता। शशि थरूर जो है वो दुनिया को जाके मिल रहे हैं तो उनको कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिससे वो हेडलाइन चेंज करके वो अपने मुल्क की जो उनका गोदी मीडिया है उसको एक नई हेडलाइन देना चाहते हैं कि जी हमारी गोली तो मौजूद है। तो जनाब आपने जो पहले अपने जो जहाज गिरे हुए हैं ना उनका जाके हिसाब दें। आपकी आवाम खुद के बाहर आ चुकी हुई है। हमारे नौजवानों की फिक्र मत करें, हमारे नौजवान बहुत बाशऊर हैं, वो हर चीज समझते हैं। आप अपने नौजवानों को पहले जाकर जो शऊर दें, जो हिंदुत्व के गुंडे आपने पाले हुए हैं। ठीक है, हमारी साहब अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं और धमकियां लगाए जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखें, ये जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बात की, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना अपना वो जो चीफ मिनिस्ट्री जो उनकी थी गुजरात की, उस अभी स्टिग्मा से नहीं निकल पाए और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और इनका कंपैरिजन आप करें जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं उनके साथ, बिल्कुल कि किस तरह जो है आवाज़ को दबाना, किस तरह जो है ह्यूमन राइट्स को करना, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम माइंडसेट है। अपनी माइनॉरिटीज़ से लेके अपनी जो हिंदू जो लोअर कास्ट हैं उनसे लेके और हर उसको उनके जो लॉज जो बने, अगर आप उसकी फहरस्त शुरू कर दें, जो ऐसे लॉज हैं जो कम्प्लीटली डार्कोनियन हैं, कश्मीर नहीं पूरे इंडिया के अंदर। एमनेस्टी इंटरनेशनल वहाँ से काम करना छोड़ गई। कभी बीबीसी को जो है वो नोटिस दिए जाते हैं, कभी जो है ना वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है उसमें कहा जाता है कि मज़हब की बेसिस पे जो है ना इन लोगों को निकाल दें। एक पूरी हिस्ट्री है और ये वही वजह है कि अमेरिका ने जो है ना वो 2005 में उनके ऊपर बैन लगाया था, पर यूके और बाकी मुल्कों ने फिर जो सिखों के साथ पूरी दुनिया में वो कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव माइंडसेट वही है जिसका हम सारे जिक्र करते हैं और मेरा ख्याल है अब दुनिया भी उसको जानना शुरू हो गया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं अपनी कमज़ोरियों को, अपनी नालायकियों को, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कहना चाहूँगा कि उसको ऐसे पॉलिसीज़ का शक्ल दे रहे हैं जिसमें किसी के लिए कोई जगह नहीं, सवाए वो जो जिसका हम सारे जिक्र करते हैं कि आरएसएस वाली मेंटालिटी है कि वहाँ पे वो किया जाए और बाकी सबको जो है ना या तो मार दिया जाए या उनके लिए जीना इस तरह दो भर कर दिया जाए कि वो मरने की सिचुएशन में आ जाए। ठीक है, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मेरे चारों पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।